बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है, वो अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और इस सिलसिले में सियासी जोड़ तोड़ जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने मुत्तहदा अपोजिशन के साथ जो तहरीरी मुआहदा किया, उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और मुत्तहदा अपोजिशन ने आज एक इजलास बुलाकर अपनी ताकत का मुज़ाहरा किया। उसमें 194 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली ने शिरकत की। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि ये सूरत-ए-हाल देखते हुए मुस्लिम लीग काफ भी अपना कोई नया फैसला करने जा रही है। बहरहाल आज हम जिक्र करेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मुत्तहदा अपोजिशन के दरमियान जो मुआहदे हुए हैं उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने जो अमली तौर पर मुत्तहदा अपोजिशन के साथ तहरीरी मुआहदा किया है, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ तीनों जमातें के रहनुमाओं ने उन्हें तहरीरी तौर पर ज़मानत दी है। उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लोगों के भी दस्तखत हैं और इन तीनों रहनुमाओं के भी दस्तखत हैं। अगरचे वो तहरीरी मुआहदा अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सका है या नहीं लाया जा सका है, लेकिन उस तहरीरी मुआहदे के मुतालिक ये बताया जा रहा है कि वो 27 नुकात पर मुश्तमिल है और वो 27 नुकात कौन से हैं? ज़ाहिर है कराची और सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से उनके कुछ नुकात होंगे, लेकिन उन नुकात में जो सबसे ज़्यादा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो ज़ोर दिया वो मिसिंग पर्सनस थे, जो तकरीबन 100 या सवा 100 ऐसे लोग हैं जिन पर जोर दिया गया है कि उनको फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने सिंध की गवर्नरी, सिंध में 3 वजारतें, वफाक में 2 वजारतें और इसके अलावा कराची, हैदराबाद की एडमिनिस्ट्रेटरी और दीगर शोबों में अपनी नुमाइंदगी के मुतालिक मुतालबात किए हैं। लेकिन इन तमाम मुतालबात पर अमल दरामद हो सकेगा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर अमल दरामद कर सकेगी? ये एक सवालिया निशान है। लेकिन मैं इस सिलसिले में जो हमारे महाजर दानिश्वर उर्दू बोलने वाले दानिश्वर हैं या जो सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से जो सियासत करते रहें या जो हकूक़ की बातें करते रहें, उनका ये कहना है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए इस वक्त ये एक बहुत अच्छा मौका था कि वो बुनियादी मसाइल पर गुफ्तगू करते। गवर्नरी, वजारतें या एडमिनिस्ट्रेटरी मसले का हल नहीं है। इनको सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो ऑर्डर किए गए हैं बल्दियात के हवाले से, उन पर मनोवन अमल दरामद के लिए जोर देना चाहिए था। इसके अलावा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जिनकी पैदावार है, माना मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो बानी है अल्ताफ़ हुसैन, उन पर जो कदखन लगाई गई हैं या जो उन पर जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं, उन पाबंदियों को उठवाने का मुतालबा करते और उन पर जो तहरीर और तकरीर का जो पाबंदी थी उसके मुतालिक उनको मुतालबात रखने चाहिए थे। इसके अलावा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो ऑफिसेस, ख़ास तौर पर जो उनका हेडक्वार्टर था, जिसकी वजह से ये पहचान है इनकी, यानी 90, उसके मुतालिक इनको मुतालबा करना चाहिए था कि वो हमारे खोले जाएं, ख़ास तौर पर 90 को खोला जाए। इसके अलावा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो क़यादत है, उनको कराची में मुकामी सतह पर, ख़ास तौर पर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटर सतह पर अपने लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर, डीसी या कमिश्नर या जो बल्दियाती इदारे हैं उनमें मुकामी सतह पर नुमाइंदगी देने का मुतालबा करना चाहिए था। इसके अलावा जो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में 90,000 मुलाजमतें मौजूद हैं और ये सीटें खाली हैं,
ان میں سندھ کے شہری علاقوں کا 40% کوٹا کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ وہ بنیادی مسائل تھے جن کی وجہ سے کراچی اور حیدرآباد یا سندھ کے شہری علاقوں میں انقلابی تبدیلیاں آ سکتی تھیں، لیکن ہمارے جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما ہیں ان کا زور وزارتوں پر، سندھ کی گورنری پر اور ایڈمنسٹریٹر پر رہا، اور ان رہنماؤں کو ذرا برابر بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ وہ اپنے متحدہ کے بانی قائد جناب الطاف حسین پر جو پابندی لگی ہے اس کو بھی مطالبات میں شامل کر سکتے تھے۔ 9-0 کو کھلوانے کے بھی مطالبات میں وہ مطالبہ کر سکتے تھے۔ اگر وہ ان مذاکرات کے دوران یہ مطالبات دہرا دیتے تو یقیناً بانی متحدہ قومی موومنٹ جناب الطاف حسین کے دلوں میں ان کے لیے گنجائش بھی پیدا ہو سکتی تھی، اور جو اس وقت کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے فالوور ہیں یا جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں یا جو الطاف حسین سے محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی ان لوگوں کی محبت اور ان کے لیے گنجائش پیدا ہو سکتی تھی۔ لیکن ان لوگوں نے یہ موقع، ایک بہت اچھا موقع ضائع کر دیا، اور جس کی وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی سیاسی طور پر ایک بہت بڑی غلطی اگر کہا جائے تو کم نہ ہوگا۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جو حکومت میں شامل ہونے کے لیے مطالبات رکھے گئے ہیں اس میں خاص طور پر سندھ میں 3 وزارتوں کے لیے کہا گیا ہے۔ ان وزارتوں میں جو بڑی اور پرکشش وزارت ہے وہ ہے وزیر بلدیات۔ تو وزارت بلدیات کے لیے ابھی اناؤنس معاہدے ہوتے ہی اراکین اسمبلی کے درمیان رسا کشی شروع ہو چکی ہے۔ ایک گروپ خواجہ اظہار الحسن کو وزیر بلدیات بنانا چاہتا ہے، تو دوسرا گروپ سابق بیوروکریٹ جاوید حنیف کو وزارت بلدیات دلوانے کا خواہش مند ہے، اور بتایا ہی جاتا ہے کہ اس سلسلے میں جاوید حنیف کا پلڑا بھاری ہے، اور اس کا گروپ جو ہے پوری کوشش کر رہا ہے کہ وزارت بلدیات جاوید حنیف کو دی جائے۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت اگر تشکیل دی جاتی ہے متحدہ اپوزیشن کی جانب سے، تو سینیٹر فیصل جو ہیں وہ فیصل سبزواری وہ سب سے بڑے امیدوار ہیں وفاقی وزارت کے لیے۔ اب جب گورنری کی بات آتی ہے تو متحدہ قومی موومنٹ کے 2 سینئر رہنما آپس میں سرد جنگ جاری ہے، جسے کہیں کہ دستے گریبان ہے، لفظی طور پر دستے گریبان ہے۔ وسیم اختر صاحب کہتے ہیں چونکہ میں ماضی میں مشیر داخلہ بھی رہا ہوں اور کراچی کا میئر بھی رہا ہوں، مختلف عہدوں پر میں رہا ہوں، تو مجھے گورنری چلانے کا خاصا تجربہ ہے، لہٰذا سندھ کی گورنری مجھے ملنی چاہیے۔ لیکن دوسری جانب عامر خان جن کا کیس مضبوط ہے وہ کہتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا قیام جب سے عمل میں آیا ہے تو مجھے کوئی سرکاری عہدہ تاحال نہیں مل سکا، لہٰذا سندھ کی گورنری کے لیے میرا نام دیا جائے اور میں سندھ کے گورنری کا سب سے بڑا امیدوار ہوں۔ لیکن انتہائی باوثق ذرائع نے جو مجھے اطلاع دی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان یہ جو تحریری معاہدہ ہوا ہے، اور یہ سندھ میں اقتدار کی بندر باٹ کے حوالے سے جو تحریری معاہدہ ہوا ہے، اس تحریری معاہدے میں دبئی سے جناب سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کا بڑا مرکزی کردار ہے، اور سندھ کے گورنر کے لیے سب سے بڑے امیدوار جو ہیں ڈاکٹر عشرت العباد ہیں۔ عشرت العباد کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی حمایت حاصل ہے، جناب آصف علی زرداری کی بھی انہیں آشیرواد حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں 12 جنوری کے حوالے سے وہاں بھی ان کا ایک لابی موجود ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی وہ قابل قبول ہوں گے۔ تو اس طرح سے اب اقتدار کی بندر باٹ میں متحدہ قومی موومنٹ مختلف گروپوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ اگرچہ ماضی میں بھی اقتدار متحدہ قومی موومنٹ کو ملتا رہا ہے، لیکن الطاف حسین کا فیصلہ جو بانی متحدہ ہے ان کا فیصلہ ہمیشہ فائنل رہا ہے، اور تمام لوگوں نے ان کے فیصلے کو آمنا صدقنا کہہ کر قبول کیا ہے۔ چونکہ اب اس جماعت کا کوئی بانی نہیں ہے اور انہوں نے اس الطاف حسین کو جو ہے وہ مائنس کر دیا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے دال تو جوتوں میں بٹے گی۔ جو مثال دی جاتی ہے کہ اقتدار کے خاطر
دال جو ہے وہ جوتوں میں تقسیم ہو رہی ہے. تو اب یہ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد میں اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کل ایڈمنسٹریٹر کے لیے بھی افسران دستے گریبان ہوں گے. اور اس کے علاوہ اب جب یہ دیکھا جائے کہ گورنری میں کیا رکھا، تو گورنری جو ہے اب صرف ایک پروٹوکول ہے، اور اگر اس گورنری کے بجائے ہماری متحدہ قومی موومنٹ ان مسائل پر گفتگو کرتی جو بنیادی مسائل تھے. جو 90,000 نوکریاں اس وقت سندھ گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں، اگر اس میں 40% نوکریاں اگر یہ ڈیمانڈ کرتے اور کہتے کہ وہ 40,000 نوکریوں سے کے متعلق جو ہے ہم سے معاہدہ کیا جائے، تو یہ شہریوں کے لیے جو ہے وہ تمام ایک بہت اچھا تحفہ ہوتا. اور کراچی کے شہری جو فوڈ پانڈا پر نوکریاں کر رہے ہیں، یا جو بائکیاں چلا رہے ہیں، یا جو کریم گاڑیاں چلا رہے ہیں، اس سے بچ جاتے. کافی لوگوں کو نوکریاں ملتی، کافی خاندانوں کو ریلیف مل سکتا تھا. تو یہ تمام جو اس وقت پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، معاہدہ تو ہو گیا ہے، لیکن عام خیال تو یہ کیا جا رہا ہے کہ اس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی کبھی عمل درآمد نہیں کیا، اور آئندہ بھی کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو سکے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اگر متحدہ اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے پاس محض 1.5 سال ہے اسمبلی کے لیے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان اسمبلیوں کو نہ تو مولانا فضل الرحمان تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی نواز شریف برادران چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں چلیں. ان کا یہ خیال ہے کہ متحدہ اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کر کے دوبارہ چند مہینوں کے اندر ہی ملک میں عام انتخابات کا انعقاد کیا جائے، اور عام انتخابات کے بعد اقتدار ان لوگوں کو منتقل کیا جائے جو جنہیں عوام منتخب کریں. اب کراچی حیدرآباد کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ متحدہ قومی موومنٹ کا ایک حادثاتی مینڈیٹ ہے، لیکن جو مستقبل میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ تمام مینڈیٹ جو ہے وہ الطاف حسین کا ہوگا. اور الطاف حسین کی جو متحدہ قومی موومنٹ ہے، متحدہ قومی موومنٹ 90، میں اسے متحدہ قومی موومنٹ 90 کا نام دوں گا. اس کی باقاعدہ کارکن پوری طرح سے تیار ہیں. محض اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے ہونے کے بعد چند گھنٹوں میں متحدہ قومی موومنٹ سندھ کے پورے شہری علاقوں میں اپنا سیاسی کردار ادا کرے گی، اور پھر اسی طرح ماضی کی طرح یہ مینڈیٹ آج بھی الطاف حسین کے پاس ہی ہے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.